रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे इस बात का कतई अंदाज़ा नहीं था कि सरकार हज़रत बाबा सैयद मोहम्मद ताजुद्दीन ताजुल औलिया ताजुल मिल्लत व दीन शहनशाह हफ़्ते अक़लीम क़ुतुब मदार आलम जनाब आली ने इस खिदमत को सरअंजाम देने के लिए इस बंदा नाचीज़ गुनहगार सहकार और ख़ताकार का इंतखाब किया है। ये किताब जो कि आपकी खिदमत में पेश की जा रही है, नाम है अस्कार ताजुल औलिया। इस किताब का मुख्तसर तारुफ़ ये है कि ये मेरे पीर व मुर्शिद आली हज़रत जनाब क़िबला व काबा मीर मोहम्मद अल मारूफ़ मियाँ काज़ी मोहम्मद अली ताजी रहमतुल्लाह अलैह की तसनीफ़ करदा है। आपने इसका पहला एडिशन सन 1984 में शाया किया और इसका इफ्तिताह बदस्ते मोहतरम जनाब स्पीकर सिंध असम्बली उस वक्त के जो स्पीकर थे जनाब अब्दुल्ला हुसैन हारून साहब, उनके दस्ते शफ़क़त के थ्रू होना करार पाया। 1984 से लेकर अब तक इस किताब के तकरीबन 9 एडिशन्स शाया हो चुके हैं। आज आपकी खिदमत में ये पहला मौका है कि हम इस किताब को सिलसिलावार एक साथ की सूरत में पेश करेंगे, जिसका सहरा तमाम तर सहरा जनाब मेरे पीर व मुर्शिद काज़ी मीर मोहम्मद अल मारूफ़ मियाँ काज़ी मोहम्मद अली ताजी साहब के सर पे जाता है और इसकी खुसूसी इजाज़त अता फ़रमाई है उनकी अहलिया मोहतरमा अम्मी जान ने। तो शुरू करते हैं इस किताब का सिलसिलावार मुताल्ला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंतसाब। उस बेपायां शफ़क़त व खुलूस और प्यार के नाम, उस फैज़ान नज़र और सलीक़ा हाय दिल नवाज़ी के नाम, जिसके ज़रिए क़िबला व काबा हज़रत वालिद बुज़ुर्गवार क़ाज़ी बाबा सैयद अमजद अली शाह ताजी ने इस आजिज़ व नाचीज़ बंदे को आदाब फ़र्जंदी सिखाने के साथ साथ तसव्वुफ़ की वो लगन भी अता की जिसने मेरे हाथ में कलम देकर इस अज़ीम किताब अस्कार ताजुल औलिया को तहरीर करने की सलाहियत और अज़्म व हौसला बख्शा और इसमें इतनी मकबूलियत अता की कि ये 6ठी मरतबा शाया हो रही है। चूँकि ये 6ठा एडिशन है मेरे पास, तो इसलिए यहाँ 6ठा लिखा गया है। पीर का एहतराम। नंबर 1, पीर व मुर्शिद का ज़ाहिरी एहतराम यह है कि उससे बहस व मुजादला और किसी अमर में हुज्जत व तामुल और इनकार न करे। नंबर 2, पीर के सामने खुद नुमाई की गर्ज से मुसल्ला न बिछाए मगर इमामत के वास्ते जायज़ है। नंबर 3, नमाज से फ़ारिग होते ही मुसल्ला लपेट ले, नवाफिल पीर के सामने न पढ़े। नंबर 4, पीर का हर हुक्म बजा लाए, खिलाफ शरअ कोई काम न करे। मीर मोहम्मद अल मारूफ़ मियाँ काज़ी मोहम्मद अली ताजी। क़ारीन की खुसूसी तवज्जो के लिए अस्कार के मुताले के बाद ज़ियारत रूहानी के उन्वान से ग़ुलाम सरवर चौहान साहब का ख़त शाया किया है, सफ़ा नंबर 97। इस ख़त से कबल चौहान साहब ने एक ख़त मुझ नाशिर को लिखा था। इस ख़त में चौहान साहब ने सरकार ताजुल औलिया से जिस अक़ीदत का इजहार किया है इसका इक़्तिबास पेश करना ज़रूरी था ताकि क़ारीन पर वाज़ेह हो जाए कि सच्ची अक़ीदत रखने वाले को सरकार बाबा साहब किस तरह नवाजते हैं। लिखते हैं, या हज़रत, आप तो बहुत नसीब वाले हैं कि आपके पास हज़रत बाबा जी रहमतुल्लाह अलैह के तबरुकात हैं, जिनमें नालेन शरीफ़ैन कुर्ता मुबारक, अगर हो सके तो बाबा जी की नालेन मुबारक का एक टुकड़ा मुबारक इस हक़ीर फ़कीर को इनायत कर दें और इस फ़कीर की तमाम जायदाद ले लें। सुभान अल्लाह। आप दरियाफ़्त करेंगे कि इसका क्या करोगे, तो हज़रत सुन लें, ये कुत्ता बाबा जी की नालेन शरीफ़ैन के टुकड़े को अपने मुँह में रख कर मर जाएगा। सुभान अल्लाह। खुदावंद करीम जब पूछेगा तो अर्ज़ करूँगा कि कुत्ता अपने मुंह में हज़रत के जूते का टुकड़ा लेकर आया है, इसके सिवा मेरे पास अमल कुछ भी नहीं है। क़ारीन, इस सच्ची अक़ीदत और मोहब्बत ने ग़ुलाम सरवर को सरवर कायनात के रोज़े अतहर तक पहुँचा दिया। मोहम्मद अली ताजी। मुर्शिद ऐसा कीजिए जो अकील गरसा होए, जन्म जन्म के मोर्चे पल में देवे खोए। मनक़बत दर्शान हज़रत सैयद मोहम्मद ताजुद्दीन हसनी व हुसैनी अलैहिस्सलाम। ताजुद्दीन नूर मुबीन अज़मत वाले बाबा, वाकी वाले मेरे दुनिया से निराले बाबा, कश्ती उम्र फ़ना बहर ख़ता में डूबी, बादबां टूट गए कौन संभाले बाबा, शमा इरफ़ान से मेरा सद्र मुनव्वर कर दो, नूर के सांचे में अल्लाह के ढाले बाबा, जादाए राह तरीक़त में हूँ आबुलापा,
دور منزل ہے مجھے کون سنبھالے باوا، عرصۂ حشر ہے اور مجھ سا گنہگار کلام، سایہ دامن رحمت میں چھپا لے باوا۔ اظہار تشکر ناشران۔ دو عالم کے آقا سلام علیکم، نوید مسیحا سلام علیکم۔ اس عاجز گنہگار امتی کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے لاڈلے بابا سید تاج الدین کے صدقے میں بے حد نواز رہے ہیں۔ کئی بار خاک مدینہ چومنے کی سعادت کے ساتھ حج بیت اللہ شریف کی سعادت بھی نصیب فرمائی۔ خصوصی بات یہ ہے کہ اپنے لاڈلے کی سوانح کی اشاعت یاد میں کی تیاری ربیع الاول میں ہو رہی ہے، چنانچہ اس بار انہی کے کرم سے ماہ مبارک ربیع الاول میں کی جا رہی ہے۔ اس سے قبل بھی اسی ماہ مبارک میں اشاعت ہوئی ہے۔ اس بار انہی کے کرم سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت شریف اور حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر چند کلمات پیش کر رہا ہوں۔ ویسے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حیات جاوداں اس تفصیل سے لکھوا دی ہے، چونکہ ایک ہمارا ہی طبقہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دوری پیدا کرنے کے لیے امتیوں کو یہ سمجھا رہا ہے کہ موت کے بعد حیات کا تصور کرنا غلط ہے۔ حاضر و ناظر پر علماء کرام کے مختصر فتوے پیش کرنے کی سعادت نصیب ہو رہی ہے، وہ پیش خدمت ہے۔ اللہ پاک کلام پاک میں فرماتے ہیں، اے نبی ہم نے آپ کو بھیجا ہے شاہد، بشارت دینے والا اور ڈر سنانے والا۔ اور اللہ پاک کلام پاک میں فرماتے ہیں، کیسا دن ہوگا جب ہم ہر گروہ میں سے ایک گواہ لائیں گے اور آپ کو ان سب پر گواہ بنا کر لائیں گے۔ شاہد مشہود سے ہے اور مشہود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ شاہد مشاہدے سے ہے اور مشاہدہ رؤیت سے ہے۔ تو بے شک وہ شاہد ہیں، بے شک حاضر ہیں، بے شک ناظر ہیں، وہ ہر جگہ حاضر ہیں، وہ ہر مسلمان کے دل میں تشریف فرما ہیں۔ علا قاری شرح شفاء امام قاضی عیاض میں اس مسئلے کے دلیل میں کہا، جب کسی تنہا مکان میں جاؤ جہاں کوئی نہ ہو تو یوں کہو، السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، فرماتے ہیں لأن روح النبی صلی اللہ علیہ وسلم وآلہ وسلم حاضرۃ فی البیوت اہل الاسلام۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح تمام مسلمانوں کے گھر میں حاضر ہے۔ یہ عاجز امتی صرف کلمہ طیبہ پڑھوا کر سمجھاتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور محمد رسول اللہ اللہ کے رسول ہیں کا مطلب موجود ہیں۔ مختصر اور جامع تشریح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حاضر و ناظر ہونے پر پیش کی۔ دوسرا، ایک اور اہم مسئلہ 12 ربیع الاول یوم میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا یوم وفات النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سرکار دو عالم احمد مجتبیٰ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جشن ولادت تمام دنیا میں 12 ربیع الاول کو منایا جاتا ہے، لیکن ستم ظریفی یہ ہے کہ اس دن کو بعض تنظیموں نے یوم وصال قرار دے کر امت مسلمہ کی خوشیوں پر پانی پھیر دیا ہے، پھیرنے کی سازش کر کے قوم کو اختلاف رائے میں مبتلا کر دیا ہے۔ بڑے بڑے پوسٹر لگا کر سوال کرتے ہیں کہ آج وفات النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، آج چراغاں کر کے لنگر تقسیم کر کے خوشیاں کسی طرح بھی جائز نہیں وغیرہ۔ اس سلسلے میں ہمارے مسلک کے حضرات نے بھی تحقیق کی طرف کوئی قدم نہیں اٹھایا۔ ویسے اللہ کا شکر ہے کہ اکثریت 12 ربیع الاول کو یوم میلاد مناتی ہے۔ مسلم مورخین اکابرین اسلام 12 ربیع الاول ولادت پر متفق ہیں۔ بعض نے 17 ربیع الاول کو بھی یوم ولادت کہا ہے۔ ان تاریخوں میں کہیں بھی یوم وصال ثابت نہیں ہوتا۔ بابا فرید الدین گن شکر 2 ربیع الاول کو ہر سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یوم وصال منایا کرتے تھے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ نے بھی فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 ربیع الاول کو وصال فرمایا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر کئی صحابہ کرام رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین نے بھی 12 ربیع الاول ہی کی تاریخ فرمائی ہے اور وصال کا دن پیر دوشنبہ بتایا ہے۔ یہ بات متفق علیہ ہے کہ وصال کا دن پیر ہے۔ اس دن کو حیات طیبہ سے خاص تعلق رہا ہے، مثلاً یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت با سعادت پیر کو ہوئی،
آپ نے مکہ مکرمہ سے پیر کو ہجرت کی، آپ پر پیر کو نزول وحی کا آغاز ہوا اور وصال کا دن بھی پیر کا ہے۔ جیسا کہ پیر کے دن کو یوم وصال اور 12 ربیع الاول ان دونوں میں باہمی ربط نہیں، لہٰذا تاریخ سے حساب کر کے دیکھتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صرف ایک حج کیا جو حجۃ الوداع کہا گیا ہے، وہ جمعے کو تھا، اس پر سب متفق ہیں۔ اس حساب سے کسی طرح بھی 12 ربیع الاول پیر کے دن نہیں آتا۔ اس کے لیے حضرت صوفی ڈاکٹر شاہ محمد جمال کمال میاں جمیلی سلطانی سجادہ نشین دربار سلطانی نے ایک کتابچہ شائع کیا ہے۔ اس میں اسے چیک کرنے کے 4 طریقے بتائے ہیں۔ ان کے شکریہ کے ساتھ قارئین کی تسلی کے لیے دوبارہ شائع کر رہا ہوں۔ پہلا طریقہ ماہ ذی الحجہ محرم صفر اگر 30 دن کو ہوں۔ دوسرا طریقہ ماہ ذی الحجہ 29 محرم 30 اور صفر 29۔ تیسرا طریقہ ذی الحجہ 30 محرم 29 اور صفر 30۔ چوتھا طریقہ تینوں مہینے 29 کے لیے جائیں، پھر آگے دیکھیں۔ پہلا طریقہ 9 ذی الحجہ جمعہ، 30 ذی الحجہ جمعہ، یکم محرم ہفتہ، 30 محرم اتوار، یکم صفر پیر، 30 صفر منگل، یکم ربیع الاول بدھ، 12 ربیع الاول اتوار۔ دوسرا طریقہ 9 ذی الحجہ جمعہ، 29 ذی الحجہ جمعرات، یکم محرم جمعہ، 30 محرم ہفتہ، یکم صفر اتوار، 29 صفر اتوار، یکم ربیع الاول پیر، 12 ربیع الاول جمعہ۔ تیسرا طریقہ 9 ذی الحجہ جمعہ، 29 ذی الحجہ جمعرات، یکم محرم جمعہ، 30 محرم ہفتہ، یکم صفر اتوار، 29 صفر اتوار، یکم ربیع الاول پیر، 12 ربیع الاول جمعہ۔ چوتھا طریقہ 9 ذی الحجہ جمعہ، 29 ذی الحجہ جمعرات، یکم محرم جمعہ، 29 محرم جمعہ، یکم صفر ہفتہ، 29 صفر ہفتہ، یکم ربیع الاول اتوار، 12 ربیع الاول جمعرات۔ چوتھا طریقہ تینوں 29 والے میں 2 ربیع الاول پیر کو آتی ہے۔ اس پر اتفاق ہے کہ آپ کا وصال 2 ربیع الاول کو ہوا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو صرف کل نفس ذائقۃ الموت کی تفسیر تھی۔ ایک لمحے میں سب کچھ ہو گیا، پھر روح مقدسہ بھی واپس جسم اطہر میں آ گئی۔ آپ ہر وقت درود و سلام قبول فرماتے ہیں، جواب دیتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کے دم سے ہی کائنات قائم ہے۔ دعا کے لیے حکم۔ سرکار دو عالم احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک صحابی سے جو سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے حد خدمت کرتے تھے فرمایا، مانگ، کیا مانگتا ہے؟ دوبارہ اصرار پر صحابی نے عرض کیا، سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس طرح یہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ہوں، جنت میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں رہوں۔ فرمایا، رہے گا، اور مانگ، میں دوں گا۔ اس سے واضح ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ مخلوق جو مانگے دینے کا اختیار دیے رکھا تھا۔ اسی طرح صحابہ اور تابعین بزرگان دین کو بھی اختیار ہے کہ ان سے مخلوق اپنی مرادیں مانگ سکتی ہے، خدا سمجھ کر نہیں بلکہ خدا کے نیک بندے ولی اللہ سمجھ کر، اور خدا ان کے وسیلے سے دعا قبول کر لیتا ہے۔ قرآن پاک میں 6 پارے میں سورہ مائدہ آیت 31 میں اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے، وسیلہ تلاش کرو۔ اس دور میں بزرگان دین اور اولیاء کرام ہی اللہ تعالیٰ کا وسیلہ ہیں۔ میر محمد تاجی۔ اس کے بعد شبیہ مبارک کا فوٹو ہے، پیج نمبر 23 پر چادر شریف کے سامنے شبیہ مبارک حضرت بابا سید محمد تاج الدین ناگپوری چادر مبارک جو 1956 میں 1956 میں کراچی سے ناگپور شریف لے جائی گئی۔ استادہ داہنی طرف سے بائیں جانب عبد الرحمن قاضی، اکبر بابا، عبد الرحمن خان، سید فتح علی حیدری خان، خان بہادر، عبد اللطیف خان، قاضی سید امجد علی شاہ شبیہ مبارک تھامے ہوئے ہیں۔ صوفی رفیع الدین شیخ صاحب پی اے، خان بہادر، قاضی محمد علی تاجی چادر تھامے ہوئے، مقبول احمد تاجی، بابو محمد اسحاق نشست، مرزا جی ملیر، کرامت علی خان، مدینہ علی پٹیل، عبد الغفار خان، امانت علی خان، عبداللہ میاں، قطب الدین، فرید خان فضا صاحب، ارشاد علی قوال دہلوی، ڈاکٹر بشیر صاحب اور دیگر معتقدین۔ دیباچہ
از قاضی سید امجد علی شاہ تاجی خلیفہ طریقت حضور تاج الاولیاء، ہزار بار بشویم دہن زر مشک گلاب، ہزار بار بشویم دہن از مشک و گلاب، ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبی است۔ اس ذات باری کا کس زبان سے شکر ادا کیا جائے کہ اس نے اپنے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سکہ ہمارے زمانے میں بھی بشکل اسم بابا تاج الدین کامٹی ناگپور مہاراشٹری ہی ہیں نہیں بلکہ چاروں انگ عالم میں جاری کیا، جسے ہر زمانے میں کل یوم ہوا فی الشان علیحدہ علیحدہ شکل و شباہت میں جاری کرتا رہتا ہے۔ ہمیں اپنی قسمت پر ناز ہے کہ ہم کو اسی ہستی نے اپنی آغوش رحمت میں لیا ہے جس نے دین کی حقیقی و عملی خدمت انجام دی۔ ایسی ہستی کی تعریف و توصیف یا ان کے ارشادات گرامی کا مفہوم و مطلب بغیر ان کی تائید کے سمجھنا یا سمجھانا کسی بشر کا کام نہیں۔ من آنم کہ من دانم، مجھے اپنی ناقص معلومات و علمی بے اعتنائی کا احساس ہے۔ اس ذات گرامی کے مختصر حالات بھی لکھنا کوزے میں سمندر کو بند کرنے کے مترادف ہے۔ حضور کے مقامات اعلیٰ اور مراتب کا تعین میرے بس کی بات نہیں، لیکن اس ذات ستودہ صفات نے خود کے لیے جو وقتاً فوقتاً فرمایا وہ ذیل میں درج کرتا ہوں۔ اس سے سرکار کے مراتب کا کسی حد تک اندازہ اہل بصیرت کو ہو جائے گا۔ یہ بات یقین کے ساتھ کہوں گا کہ میرے سرکار کی ذات بابرکات پر یہ شعر صادق آتا ہے: فنا فی اللہ جب ہم ہو چکے تو پھر ہم ہی ہم تھے، فنا فی اللہ جب ہم ہو چکے تو پھر ہم ہی ہم تھے، کبھی بندے بنے اپنے کبھی اپنے خدا ٹھہرے۔ قربان اس رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات الصفات کے کہ ان کی امت میں ایسی برگزیدہ ہستیاں بھی ہوئیں جنہوں نے سبحانی ما عظما شانی بھی کہا۔ انہی میں سے صدیوں بعد میرے سرکار کا ظہور ہوا۔ اسی بوریا نشین کا دلا میں مرید ہوں، جس کے ریاض و زہد میں بوئے ریا نہیں۔ میرے اخی محترم حضرت شاہ فرید الدین عرف کریم بابا تاجی نے ایک مدت سے تالیف و تصنیف کا بار گراں اپنے مضبوط کاندھوں پہ لے رکھا ہے، جس کے نتیجے میں ایک کتاب بنام تاج مراری طبع ہو چکی ہے اور بفضل ہی دوسرے ایڈیشن کی تیاری ہو رہی ہے۔ اس کے علاوہ مختصر کتابچے بھی لکھے ہیں۔ اس لیے صاحب موصوف نے مجھے حکم دیا کہ تم بھی اس کار خیر میں شریک ہو کر سعادت دارین حاصل کرو۔ میں اس مبارک حکم کو بارگاہ تاجی کا حکم سمجھ کر تعمیل کرنے پر آمادہ ہوا، اور یہ بھی سمجھا کہ علاوہ اپنے فائدے کے آج کی اور آئندہ دنیا بھی اس تحریری سوت تاجی سے مستفید ہوتی رہے گی، چونکہ یہ سلسلہ معتقد میں رائج ہے کہ ہر سال سلسلہ عالیہ کے پیشوا کی حیات طیبہ حلقہ بگوشاں سلسلے سے کسی ایک نے بھی تباہ کر کے آئندہ نسلوں کے لیے بطور یادگار چھوڑی ہے۔ اس لیے ہم غلامان سلسلہ عالیہ تاجیہ کا بھی فرض منصبی ہے کہ اپنے پیشوائے برحق کے حالات زندگی حتی الامکان زیادہ سے زیادہ فراہم کریں، جن کے جاننے کے لیے بلا تفریق مذہب و ملت پاکستان اور ہندوستان کے علاوہ افراد المغرب تک مضطرب ہیں۔ دنیا نے دیکھا ہے کہ اس محسن حقیقی نے تمازت آفتاب، تاریکی، شب ذوفی، پیری، بھوک پیاس، خاردار صحرا نوردی کی ضرورت نہ ہونے کے باوجود خاک لمارخ محبوب پر اکثیر ہے، یہ سمجھ کر ہمارے لیے سب مصیبتیں و تکلیفیں گوارا کیں اور اپنی خدمت میں رکھ کر ہم کو تخلف بالاخلاق اللہ کی عملاً تعلیم دی۔ اس لیے بقول مولانا روم علیہ رحمہ ہفت صد ہفتہ و قالب دیدہ اگر فہم اتنے قالب بھی بدلیں تو ان کے احسانات سے سبکدوش نہیں ہو سکتے۔ اس پر بھی ماہر فن و تصنیف و تالیف وابستگان سلسلہ عالیہ تاجیہ نے جو اب چراغ سحری ہو رہے ہیں غفلت برتی تو ہماری جان نثاری کی حقیقت بالکل سراب سمجھی جائے گی۔
اس لیے سرکار والا کے نادر حالات طیبات فراہم کرنے میں جہاں تک ممکن ہو عجلت کی جائے، کیونکہ یہ معمولی بات نہیں ہے بلکہ اپنے ہم عصروں کی خدمت اور آئندہ نسلوں کے لیے خدا شناسی کا وسیلہ مہیا کرنا ہے، ورنہ آج ہم جس کو مشکل سمجھتے ہیں کل اس کا نام مجبوری ہوگا، اور آج جو کام نہایت دشوار معلوم ہو رہا ہے کل یہ بھی ناممکن ہو جائے گا۔ بقول شخص خیمے مسافران عدم نے لگائے ہیں، جس قافلے میں ہم ہیں وہ سب جاننے والے ہیں۔ ممکن ہے میرے آقا اپنے باقی ماندہ صاحب علم و ماہر فن تصنیف و تالیف غلاموں سے باز پرس فرمائے کہ تم نے اپنے علم سے ہمارے مشن کی کیا تبلیغ کی۔ مندرجہ بالا فقرہ اس لیے لکھا ہے کہ ہمارے ایک بھائی افضل خان صاحب مرحوم سے ان کے انتقال سے کچھ روز پہلے تاج آباد شریف میں حضور باز پرس کر چکے ہیں، اور وہ بستر علالت پر کف افسوس مل کر بحالت گریہ و زاری راہی ملک بقا ہوئے۔ اس لیے بھی اپنے سرکار کے مختصر حالات طیبات بغرض تعلیم و تربیت ناظرین و حلقہ بگوشاں سرکار جو میری ذاتی معلومات میں ہیں اور جو میرے بھائیوں سے ملے ہیں اس سے استدعا کے ساتھ درج کروں گا کہ کوئی عبارتی یا واقعاتی غلطی ہو تو ناظرین اپنی تصحیح نظر سے مجھے مطلع فرمائیں اور دعا فرمائیں کہ مولا میری اصلاح فرماتے رہیں، آمین۔ گر قبول افتد زہ عز و شرف غلامان تاج الاولیاء قاضی امجد علی شاہ عفی انہو سن 1956۔